बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पहली ख़बर जिससे अपने इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे वो ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा, उनकी तरफ से एक बड़ी मोतबर शख्सियत को एक पैगाम पहुँचाया गया। अब वो पैगाम क्या था, उस पैगाम पर उस मोतबर शख्सियत ने क्या जवाब दिया, इस ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले, कल चूँकि नए साल का पहला दिन था, आप देखने वालों के साथ, मोहब्बत करने वालों के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि न्यू ईयर नाइट के मौके पर मैं इस्लामाबाद से रवाना हुआ अपने गांव के लिए, और रात के वक्त रवानगी का मकसद ये था कि उस रोज़ बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से मेरे जहन में ख़्याल आया कि धुंध नहीं होगी, बारिश हो रही है तो रात का सफ़र कट जाएगा, अपने घर पहुंच जाऊंगा और एक दिन जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगा अगर मैं दिन में सफ़र करता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि अगर न्यू ईयर नाइट की जगह मैं अगले दिन सुबह सफ़र करता तो पूरा दिन जो है मेरा सफ़र में कट जाता और मेरी एक छुट्टी जो है वो सफ़र की वजह से ज़ाया हो जाती। तो कल जब सुबह मैं बहावलपुर पहुँचा तो 1.5-2 घंटे सोया। उसके बाद बहावलपुर से निकला अपनी एक बहन के घर, दूसरी बहन के घर, और फिर वहाँ से फिर मैं अहमदपुर शर्किया पहुँचा। तो कल इतनी थकावट हो चुकी थी कि मेरे बस में नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि कल कोई व्लॉग कर सकूं, कोई वीडियो आप देखने वालों के लिए रिकॉर्ड कर सकूं। तो कल इस वजह से आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अलीमा खान साहबा जिन्होंने पैगाम भेजा है, पैगाम क्या भेजा है कि जो भी कार्रवाई करें मेरी मौजूदगी में करें, मेरी अदम हाज़िरी में कार्रवाई ना की जाए। और ये पैगाम लेके गया अलीमा खान के जो वकील हैं फैसल मलिक साहब, जज अमजद अली शाह साहब के पास। अब जानते हैं कि अलीमा खान और उनके साथ जो दीगर 11 मुल्ज़मान हैं, जो 26 नवंबर का केस है, वो केस विंटर वेकेशन के बाद तक मुलतवी किया गया था। तो आज 2 जनवरी को यह मुकदमा लगा। अलीमा खान साहबा पेश नहीं हुई। अलीमा खान साहबा अदालतों से तो गैर हाज़िर हो जाती हैं, लेकिन अडयाला जेल अगर पहुंचना हो, चाहे मंगल को पहुंचना हो, चाहे जुमेरात को पहुंचना हो, अलीमा खान साहबा वहां पे पहुंचती भी हैं और रात देर तक वहां पे बैठी भी रहती हैं। अब अदालत को, जज साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया अलीमा खान की तरफ से कि आप ये जो मुकदमा है इसे आप 7 जनवरी तक मुलतवी कर दें। और जज साहब से कहा गया कि अलीमा खान साहबा अपनी इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ अदालत से ये इल्तिजा कर रही हैं कि जो भी कार्रवाई करें इस केस में, वो कार्रवाई मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए। चूँकि अलीमा खान साहबा आज नहीं आ रही, तो जज साहब से कहा गया कि आप केस की समाअत को किसी प्रोसीडिंग के बगैर मुलतवी कर दें और 7 जनवरी की तारीख अगली रखें। तो जज साहब ने ये दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया। 7 जनवरी तक केस की समाअत मुलतवी करने के इस्तदा को मुस्तरद करते हुए उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन केस को एडजर्न किया गया है 5 जनवरी तक। लेकिन जो दूसरी दरख्वास्त थी ना कि अदालती कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए, तो जज साहब ने, अमजद अली शाह साहब ने अदालती कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। आज की नाज़रीन प्रोसीडिंग में 3 मुल्ज़मान के वकला ने 8 गवाहान पे अपनी जिरा को मुकम्मल किया है, और बाकी जो मुल्ज़मान हैं, चाहे उसमें अलीमा खान साहबा हैं, उनको ये आखिरी वार्निंग दी है, अल्टीमेटम दिया है कि बाकी तमाम मुल्ज़मान के जो वकला हैं वो भी गवाहान पर अपनी जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल करें। और 3 मुल्ज़मान जो कि आज की प्रोसीडिंग में पेश नहीं हुए थे, अदालत के सामने हाज़िर नहीं हुए थे, क्योंकि फौजदारी केस में यह कानून का तकाजा होता है कि ज़मानत मिलने के बावजूद आपने हर समाअत में अदालत के रूबरू पेश होना है। अगर नहीं पेश होना तो आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त देंगे और वो फिर अदालत की सवाबदीद होगी कि आपकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे। तो अलीमा आपा के अलावा 3 और मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। उनके पेश ना होने पे, कोई एग्जम्पशन की एप्लीकेशन ना आने पे जज साहब ने उनके वारंट जारी कर दिए हैं। तो ये आज अलीमा खान साहबा के खिलाफ जो केस है उसको प्रोसीड किया गया है
یہ نہیں کہ التوا کی درخواست آئی اور بغیر کارروائی کے اسے کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب ناظرین دوسری خبر بانی تحریک انصاف عمران خان سے جڑی ہے۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ایکس کے اکاؤنٹ کے خلاف ایک شہری ہیں غلام مرتضیٰ، انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے انتشاری اداروں کے خلاف، شخصیات کے خلاف ٹویٹس کیے جاتے ہیں، پیغامات پبلک کیے جاتے ہیں۔ تو پی ٹی اے، پیمرا اور دیگر ایف آئی اے جیسے جو ادارے ہیں ان کو ایکشن کا کہا جائے کہ یہ سارے ٹویٹس ڈیلیٹ کروائے جائیں، اور عمران خان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا، ان سے بھی جواب مانگا جائے اور اڈیالہ جیل سے بھی جواب مانگا جائے۔ اڈیالہ جیل سے کیوں جواب مانگا جائے؟ یہ درخواست گزار کا اس نقطے پہ کہنا یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے وہ اڈیالہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہو۔ تو اس کیس میں اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کا جواب تو آ گیا تھا، جس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، ان کے پاس نہ تو موبائل ہے نہ انٹرنیٹ تک ان کی رسائی ہے۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے واضح طور پہ کہا کہ عمران خان کا ایکس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے آپریٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ارباب محمد طاہر صاحب ان کے سامنے پیش ہوئے تھے، جناب سلمان اکرم رارا صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ میری عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے تاکہ میں جو عدالت کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ عمران خان کا جواب بھی آئے، تو عمران خان کے ساتھ مشاورت سے میں وہ جواب جمع کراؤں گا، لیکن پہلے ملاقات کروائی جائے۔ تو جج ارباب محمد طاہر صاحب نے موقع دیا تھا، لیکن سلمان اکرم رارا صاحب کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ لیکن رارا صاحب کی ملاقات تو نہیں ہوئی۔ اگر یہ مقصد اچیو کرنا تھا کہ عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کیا ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا جواب داخل کرنا ہے، جواب داخل کرنا ہے یا جواب داخل نہیں بھی کرنا، تو آخری جو ملاقات ہوئی عظمیٰ خان صاحبہ کی، تو وہ پیغام بھیج کے عمران خان کی انسٹرکشن لی جا سکتی تھی۔ اب راجہ صاحب نے وہ انسٹرکشنز لیں یا وہ انسٹرکشن نہیں لیں، لیکن یہ جو مقدمہ ہے نا عمران خان صاحب کے ایکس کے اکاؤنٹ والا، اب یہ 11 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جج ارباب محمد طاہر صاحب سماعت کریں گے، اور غالب امکان یہی ہے، ابھی تو کافی دن پڑے ہیں، شاید اس دوران کوئی ملاقات ہو جائے، اللہ کرے ملاقات ہو جائے، لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ لیکن قبلہ درست کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی تیاری نہیں ہیں۔ تو راجہ صاحب کی اگر ملاقات نہیں ہوئی تو راجہ صاحب اس روز پھر 21 جنوری 2026 کو یہی عدالت کے سامنے مدعا رکھیں گے کہ میری تو ملاقات نہیں ہو سکی اور میں عمران خان سے ہدایات نہیں لے سکا ملاقات نہ ہونے سے، تو ایک اور موقع دیا جائے، عمران خان سے ملاقات کا حکم دیا جائے۔ اب 21 جنوری کو ارباب محمد طاہر صاحب دوبارہ ان کی ملاقات کا حکم دیتے ہیں نہیں دیتے، لیکن ایک چیز تو ناظرین طے ہے، حکومت نے تحریک انصاف پر ایک بات واضح کر دی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف کمپین چلتی ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسے کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ تحریک انصاف کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، بات چیت کا آغاز ہو، تو یہ جو سوشل میڈیا والی گیم ہے نا، پروپیگنڈے والی، کمپین والی، یہ کھیل آپ کو بند کرنا ہوگا۔ یہ گندا کھیل آپ کو اس کا باب بند کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان تعلقات کے ساتھ، ان اکاؤنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب بھی حکومت نے تحریک انصاف کو یہ دیا ہے کہ یہ کہہ کے کہ ان اکاؤنٹس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، آپ اس معاملے سے جان نہیں چھڑوا سکتے، آپ کو ان اکاؤنٹ سے لا تعلق کا اظہار بھی کرنا پڑے گا، ان اکاؤنٹس کو آپ کو بند بھی کرنا پڑے گا۔ البتہ حکومت یہ ضرور تحریک انصاف سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے تنقید کرنی ہے نا، آپ تنقید کریں، آپ سیاسی مخالفین پہ کریں، سیاسی جماعتوں پہ کریں، لیکن اداروں کو، ادارے ریاست کے ہوتے ہیں، اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف اس قسم کا بیہودہ گندا جو پروپیگنڈا ہے اس کو آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ بلکہ حکومت کا تو تحریک انصاف سے یہ بھی کہنا ہے، بلکہ حکومت کا مجموعی طور پہ کہنا ہے کہ یہ تو ایک اور 26 نومبر کی پلاننگ کر رہے تھے، اگر ملاقاتیں عمران خان کی ریگولیٹ نہ کرتے تو نیا 26 نومبر بھی اس کا پیغام، اس کی حکمت عملی اڈیالہ جیل سے آنی تھی۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے، یا حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو 8 فروری کی بھی کال دی ہے نا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اگر تو مذاکرات والی کہانی ہے
تو پھر یہ 8 فروری کی کال بھی تحریک انصاف کو واپس لینا پڑے گی۔ 8 فروری کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو کسی صورت جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ پہلے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی یہ کال ناکام ہو جائے گی، اور یہ کال ناکام ہونے سے ان کو سیاسی طور پہ بھی نقصان ہوگا، اور اگر یہ مطلب ان کے ارادے مصمم رہے، اپنی ضد پہ یہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ ٹکے رہے، ضد سے نہ ہٹے، تو پھر یہ اجازت پہیہ جام ہڑتال کی ان کو نہیں دی جائے گی۔ ان کے خلاف پھر کریک ڈاؤن ہوگا، ان کے خلاف پھر کارروائی ہوگی، پھر یہ گلہ شکوہ نہ کریں۔ اب یہ جو ناظرین بات ہوتی ہے نا کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے، اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس پہ ایک چیز تو ناظرین واضح ہے، آپ حقائق نکال کے خود جائزہ لیں کہ عمران خان صاحب جن کی سیاست میں جو سونامی آیا، یعنی خان صاحب کی سیاست اوپر اٹھی، وہ اکتوبر 2011 کا جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا، وہاں سے خان صاحب کی جو سیاست ہے اس نے اوپر کی جانب ٹریول کا آغاز کیا۔ اب یہ جو خان صاحب کی سیاست اوپر گئی، اس میں عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو، نواز شریف یا آصف علی زرداری، ان کے خلاف انتہائی سخت زبان کا استعمال کیا۔ الزام تراشی تو اپنی جگہ پہ، انتہائی سخت الفاظ وہ آپ خود نکال کے دیکھیں کہ عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے، ایون کہ محمود خان اچکزئی کے لیے کیا کہتے تھے۔ آپ مولانا صاحب کا نکال کے دیکھ لیں گے، اچکزئی صاحب کا نکال کر دیکھ لیں گے، پھر آپ اس کا کمپیریزن کریں نواز شریف اور زرداری کو، عمران خان صاحب اپنا کیا کہتے تھے۔ لیکن حکومت نے تحریک انصاف کو یہ بابر کروایا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب تھے، دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری تھے۔ آپ کو عمران خان کے غلط الفاظ والی، نامناسب الفاظ والی تقریریں تو مل جائیں گی نواز شریف کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف، لیکن نواز شریف اور زرداری نامناسب الفاظ کا استعمال، غلیظ زبان کا استعمال، یہ نواز شریف ہوں یا آصف علی زرداری ہوں، کبھی دونوں کی طرف سے بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے، بلکہ حکومت و تحریک انصاف کو یہ پیغام بھی پہنچا رہی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کا حل مل جل کے بات چیت میں ہے۔ لیکن کلیئرٹی حکومت میں یہ ہے کہ اگر بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، تحریک انصاف یہ چاہتی ہے، تو اس کے لیے دھند جس سائڈ سے ہے، یعنی مذاکرات سے جس سائڈ سے انکار کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب کا ہی ہے نا کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بات چیت کرنی، اچکزئی صاحب کریں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کریں، وہ مذاکرات کریں، بے شک کریں، ہم نہیں کریں گے۔ تو حکومت یہ کہنا ہے کہ اچکزئی صاحب کے پاس کتنا عوامی مینڈیٹ ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس کتنا عوامی مینڈیٹ ہے، مسئلہ اگر ہے کسی سے تو عمران خان صاحب کو ہے، تو دھند اگر چھائی ہے مذاکرات نہ کرنے کی تو وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، مذاکرات سے انکار عمران خان کی طرف سے ہے۔ تو اگر مذاکرات کا دروازہ کھولنا ہے تو یہ دھند بھی جو ہے وہ عمران خان کی سائڈ سے چھٹنی چاہیے۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آخری جو ملاقات ہوئی عثمان خان کی عمران خان کے ساتھ، اس ملاقات میں کیا ہوا؟ اس ملاقات میں عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام بھجوا دیا۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں نہیں چل سکتی، مسائل مل جل کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ایک تو پروپیگنڈے کی اجازت نہیں ہوگی، سوشل میڈیا سے لا تعلقی جو بیہودہ غلیظ اکاؤنٹ ہیں، اور پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ کو آنا پڑے گا، وہیں پہ ساری بات چیت ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین۔